बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो यही है कि हम आपके भेजे हुए सवाल और कुछ और सवाल जो हमारे ज़हनों में पैदा होते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, वो शाह साहब के सामने रखते हैं, आपको जवाब देते हैं, ऐसे जवाब कि जो आपके लिए ज़िंदगी का बेहतर लाएअमल तरतीब देने में मददगार साबित होते हैं। आज भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन पहले हम आगाज़ करना चाहेंगे कुछ वो सवाल जो बाहर रहने वाले लोग हमसे अक्सर पूछते हैं। और उसमें एक सवाल ये है कि दिन ब दिन इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के हवाले से कुछ ऐसी तहरीक पैदा हुई हैं बाहर जो तनकीद का निशाना बनाते हैं मुख्तलिफ़ हमारे शायर को, या मुख्तलिफ़ हमारे जो इस्लामी हमारे अकायद हैं उस हवाले से तनकीद होती है। इसमें सारा कसूर क्या उन्हीं का है, या हम अपने जो इस्लाम के बुनियादी असूल हैं उनको बाहर तक पहुंचाने में सही तरह कामयाब नहीं हुए? यही सवाल शाह साहब के सामने रखेंगे, फिर आपके और भी सवाल हैं जो हम इनके सामने रखेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो बाहर रहने वाले लोग सवाल उठाते हैं कि जी क्या हम में कोई कमी रह गई है कि जो हम उन लोगों को सही तरह पैगाम पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पैगाम पहुंचा है वहाँ लोग फिर बाज रहते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब साहब, ये गैर फितरी बात होगी अगर हम ये कहें कि किसी मामले में कसूर सिर्फ एक ही पार्टी का है। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर होता है कि 90-10 की रेशो हो जाएगी कि 90% फॉल्ट एक पार्टी का, 10% दूसरी पार्टी का। ये तो मुमकिन है। मुसलमानों में एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब बोलते हैं तो बहुत बुलंद बांग बातें करते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं। वैसे धमकियां देंगे हम, अल्फाज बड़े भारी भरकम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कौमें शायद हमसे ज़्यादा उल्टे काम कर जाती हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, खामोशी से कर देते हैं। इसलिए उन पर इल्ज़ामात इतने आते नहीं हैं। अगर हम अपने दीन के मुताबिक एतदाल से चल लें और इतनी भारी भर अल्फाज इस्तेमाल न करें, और करें बेशक अगर करना चाहें तो वही कुछ जो हम करना चाहते हैं, लेकिन ज़ुबान से कम बोलें ताकि हमारा इमेज ख़राब ना होने पाए। हमारे एक दोस्त हैं WWF इंटरनेशनल से, उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, और वो कहने लगे कि हमारा एक तजुर्बा ये है कि बाहर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नापसंद होती है, हम अपने तमाम मेंबरान को कहते हैं कि वो ईमेल करें उस स्टेक होल्डर को जो इसमें मुलविस है। और जब हज़ारों लाखों की तादाद में ईमेल पहुंचती हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं इस काम के लिए कि वो कम अज़ कम मतलब उस इक़दाम से मना रहें। यहाँ पे वो कहते हैं बिलियंस ऑफ मुसलमान हैं, क्या काम वो ये नहीं कर सकते कि वो इस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं बजाय इसके कि धमकियाँ दें? मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा था जो इन साहब ने कहा है कि हम बजाय भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करने के, शोर मचाने के, ये बड़ा खूबसूरत तरीका है। शाह साहब, यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है, इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। शाह साहब, सवाल बहुत से हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप हमेशा इल्म के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, ज़ोर देते हैं, और हम उस हवाले से देख रहे थे जो आपने अभी मिसालें दी, बड़ी माशाल्लाह अच्छी मिसालें। तो उस हवाले से ये देखते हैं कि कोई 1,30,00,000 के करीब टोटल दुनिया में आबादी है यहूदियों की, और आबादी की परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नोबेल अवार्ड याफ्ता उन्हीं में मौजूद हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं। उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े दुनिया के मालियाती इदारे जो हैं उनका इंतज़ाम संभाला हुआ है। अखबारात, टेलीविज़न टोटल उनके कंट्रोल में हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। तो इस तरीके पे आप जैसे फरमा रहे हैं वो प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा कर लेते हैं। सेम चीज़ हिंदुस्तान की हो गई
کہ میں پچھلی بار بھی جب امریکہ گیا ہوں تو میں نے جا کے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، گوگل ہو گیا، مطلب آپ کوئی نام لے لیجئے، وہاں پہ ان کے سی او جو ہیں وہ ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب وہ بیٹھے ہوئے وہ پالیسی تبدیل نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم کیوں یہ سبق نہیں سیکھ سکتے کہ علم میں اپنے آپ کو آگے کریں؟ بہت بلینس کی آبادی ہے، اپنا نام بنائیں، پیسہ کمائیں، بھیک بھی انہی سے مانگیں اور پھر ان کے خلاف بات بھی کہیں ہم ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. رب صاحب، ہندو بہت دھیمے مزاج کا ہے، اور آپ کی زندگی کا بھی ایک تجربہ ہوگا، میرا تجربہ بھی یہی ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو نسلیں گزر گئیں ان کے تجربے بھی یہی تھے کہ یہ جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈرر ہوتے ہیں. ہندو میں یہ خوبی بڑی زبردست ہے کہ زبان سے بولے گا نہیں، آپ اس کو 10 گالیاں دے دیں، وہ جھک کے آپ کو ہماری زبان میں سلام کر کے چلا جائے گا. لیکن جہاں موقع ملے گا پھر وہاں جو وہ انتقام لے گا وہ بڑا شدید ہوگا. تو ایسے لوگ اپنے امیج کو قائم رکھتے ہیں دنیا میں کہ وقت آنے پر بڑی شدت سے انتقام لیتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں بولتے. یہودی کے میں بھی یہ ایک خوبی ہے، یہودی خاموشی سے کام کرتا ہے. آپ اس کو جو کچھ مرضی کہتے رہیے، خاموش رہے گا. لیکن جہاں جب وقت آئے گا، اس کو موقع ملے گا، تو انتہائی ظالم ثابت ہوگا. وہاں ہم لوگ جذباتی ہیں، زبان سے زیادہ بولتے ہیں، پریکٹیکلی کم کام کرتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں اختیار کر لیں. اب دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ اب شاید یہ بات بہت سے ویورز کو آپ کو بری لگ جائے یہ بات، لیکن فیکٹ یہی ہے. ایک زمانہ تھا ہم کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فلاں ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. کبھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انسان کو دعوے سے دور رہنا چاہیے. رب کو پسند نہیں ہے دعویٰ. انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اپنے مقاصد میں اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. جتنے بلند باغ دعوے کر دے گا پٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے، یہ باہر کے حوالے سے ہم نے کچھ سوال اٹھائے، تو اس میں کچھ سوال یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سود سے پرہیز کرنا چاہیے. اب جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا پورا نظام ہی سودی ہے، تو وہاں رہتے ہوئے اس سے بازکار کیسے رہا جائے؟ اور وہ کہتے ہیں ایون پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو نظام سودی ہے. جن قرضے ہم لیتے ہیں بیرونی ممالک سے، وہ مطلب اس کے اوپر سود دیتے ہیں. پروونس مرکز سے لیتا ہے تو اس پہ سود دیتا ہے. تو بچے کیسے آدمی؟ یہ ہمیں اس سسٹم میں ایوالو کرنے پڑیں گے. انفرادی سطح پر تو الحمدللہ لوگ خاصے پرہیز کرتے ہیں سود سے کہ حرام ہے. اسلامک بینکنگ سسٹم آ گیا ہے پاکستان میں، اور خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اسلامک بینکنگ سسٹم رائج ہو گیا ہے. ایک جرمن بینک ہے ڈوچے بینک، اس میں جو یورپ کے آپریشنز ہیں اس میں ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ کھولا ہوا ہے انہوں نے اسلامک بینکنگ کا، اور بڑا کامیاب ہے. ہم یہ کم از کم جہاں ممکن ہے ہم وہاں تو یہ کر لیں. اور کچھ انٹرنیشنل لیول پر کمپلیکیشنز آتی ہیں، مجبوری ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا ملک آپ کو قرض دے گا تو اس پر ریٹرن چاہے گا، وہ پارٹنرشپ بیسس پر نہیں آئے گا. تو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں بھی اوائڈ کر لیں
اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے سود کی، اور ہمیں ایسی جگہوں سے قرض نہ ہی لینا پڑے جس پر ہمیں سود دینا پڑتا ہے، اور کہیں اگر ضرورت پڑتی ہی ہے، ہمارے مسلم کنٹریز بہت دوست ہیں ہمارے، ہمیں وہاں سے لون ملتا بھی ہے، ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں یہی اسلامک بینکنگ سسٹم جو پاکستان میں کیا، کم از کم وہ ایک حصہ تو رہ جائے۔ چائنا نے ہمارے ساتھ جو کچھ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں پروفٹ شیئرنگ بیسس پر ان کی انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے، تو اس کو رائج کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر کمپلیکیشنز آئیں گی ان کو دور ہونے میں، لیکن جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں آسانی سے وہاں تو ہم کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ ملکی سطح پر تو شروع کیا ہے۔ شاہ صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کو۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ شاہ صاحب سوال بہت سے ہیں، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عورت جب اپنی آزادی کے لیے نکلی ہے، اور وہ بھی ہم آزادی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جن کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر تک وہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا عورت کو جانداروں میں شمار بھی، انسانوں میں شمار بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حد تک اس کو کنڈیم کیا جاتا تھا، ذرا کوئی عورت اٹھتی تھی، آواز بلند کرتی تھی، اس کو وچ کہہ کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس قسم کی شدت مطلب وہاں پہ رہی ہے، تو اس کا ریاکشن ہونا ہی ہونا تھا۔ ہمارے ہاں مذہب نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں اور بہت حقوق خواتین کو دیے ہیں، آپ اکثر اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کو نقالی کرنا میرے خیال میں وہ بھی پھر غلط ہو جاتا ہے۔ رؤف صاحب، ہم چیزوں کی نقالی کرتے ہیں بغیر اس کا تفصیلی جائزہ لیے۔ ہم ظاہر میں چمکتی ہوئی چیز سے متاثر ہو کے اس کو سونا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا مغرب میں جا کے خواتین کی آزادی کا جائزہ تو لیجیے کہ وہ آزادی کے نام پر ان کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، اور خواتین کے ساتھ یہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں، وہ آزادی اس کو دی نہیں گئی ہے، عورت کو حالات نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ خواتین کو باہر لے کر آئیں اور ان سے کام لیں، اس لیے کہ زیادہ مار انہیں پڑی۔ پہلے تو فرسٹ ورلڈ وار لڑی، اس میں وہاں مردوں کی کمی ہوئی، بڑے پیمانے پر اس میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں مردوں کی بے پناہ قسم کی کمی ہو گئی تھی، انہیں فائٹنگ میٹیریل نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے نکالا کہ وہ تمام کام جو خواتین کر سکتی تھیں، آفس ورک ہے، نرسنگ ہے، ڈرائیونگ ہے، ان تمام کاموں پر خواتین کو لگا کے وہاں سے مردوں کو وڈرا کر کے ان کو محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ وجہ بنی تھی۔ آپ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کے برٹش خواتین کے ڈریسز دیکھ لیجئے، وہ پوری طرح کورڈ ہوتی تھی، اس میں نمائش کا پہلو کہیں نہیں آتا تھا۔ وہ تو بعد کے جو حالات پیدا ہوئے جن کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ تھوڑی سی انڈیسنسی آ جائے گی اس میں، وہ خواتین مجبور ہو کے پھر فیلڈ میں آئی ہیں وہاں۔ ابھی وہاں کی خاتون جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کو بھی سنبھالتی ہے، ارن کر کے لاتی ہے خامند کے برابر، اور خامند اور وہ خاتون دونوں مل کے گھر کو چلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں اس گئے گزرے وقت میں بھی خواتین کے لیے پرووائڈر ہسبینڈ ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے
سوال جو آپ شامل کیا تھا اس میں وہ یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر میں حکومت کو زکوٰۃ دوں گا تو وہ صحیح جائز طور پہ استعمال ہوگی، تو میں زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں لیکن انفرادی طور پہ دیتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے میرا قدم یا حکومت کو دینا ہی صحیح معنی ہے بہتر ہے؟ دیکھیے، انفرادی طور پر جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے کچھ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم تقسیم کر کے دے دیتے ہیں کہ بجائے ایک ہی آدمی کو دے دی جائے یا دو کو دے دی جائے، یہ 20 لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ جب کئی لوگوں پر تقسیم ہوتی ہے اماؤنٹ بہت کم ہو جاتی ہے، وہ مقصد پورا نہیں کر پاتی جس مقصد کے لیے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، جس پر صحیح رائے تو کوئی عالم ہی دے پائیں گے، میں عالم نہیں ہوں، میں فتویٰ دینے کا بھی اہل نہیں ہوں، کیونکہ مفتی حضرات بڑے علم اور محنت کے بعد اس مقام پہ جاتے ہیں، میں تو صرف اپنی رائے عرض کر سکتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر میں نے انفرادی طور پہ ہی زکوٰۃ دینی ہے تو میں زکوٰۃ اس طرح سے دے دوں کہ ایک آدمی برسر روزگار ہو جائے، میں اس زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو کاروبار کروا دوں، اس کو ورکنگ کیپٹل بھی فراہم کر دوں تاکہ وہ کاروبار کرنا شروع کر دے اور عزت کی روٹی کمانے لگے۔ اگر ہر سال ایک آدمی کے لیے بھی میں نے یہ کر دیا تو اگر میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہوا 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں، تو بائی دا ٹائم میں ریٹائر ہوں گا تو میں 30 آدمیوں کو برسر روزگار کر چکا ہوں گا، اور یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا سلسلہ۔ ہم لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنے میکسیمم لوگوں میں تقسیم ہو جائے اتنا اچھا۔ در حقیقت وہ اماؤنٹ اتنی ہی کم ہو جاتی ہے، اس سے کسی کا کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس کی بجائے اگر ہم ایک دو آدمیوں کے مسئلے حل کر لیں تو وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر۔ میں پھر عرض کر دوں کہ میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک، اس سے اختلاف ممکن ہے، اس پر اعتراضات بھی ممکن ہیں، کیونکہ جو عالمانہ مشورہ ہے وہ کوئی عالم صاحب ہی دے سکیں گے، وہ میں نہیں دے سکتا۔ ایک صاحب کا ہے تو یہ بھی مطلب اسی طرح سے کہ کسی سے فتویٰ لے لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ ایک نیت کی کہ میں دوں گا، اور وہ میں نے ایک ادارے کا نام سوچا کہ میں ان کو صدقہ دوں گا، لیکن پھر ایک غریب آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، میں اس کو جانتا بھی تھا، تو میں نے وہ تمام رقم اٹھا کے اس کو دے دی، تو کیا یہ میرا قدم جو ہے یہ غلط تو نہیں یا ٹھیک ہے؟ اس کو بھی احسن قدم نہیں، صدقہ و خیرات تو ایسے مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں کچھ قیود و حدود ہیں، اس پر ہمیں محتاط رہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر زکوٰۃ خرچ ہم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کچھ پر نہیں دی جا سکتی، لیکن صدقہ و خیرات تو دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ جن صاحب کو وہ جانتے ہیں ان کی پردہ داری رہ جائے گی، ان کی عزت بچ جائے گی، تو خاموشی سے وہ صدقہ و خیرات کی رقم دے دی کہ اس سے وہ بچی کی شادی کر لیں، بشرطے کہ وہ حقدار تھے۔ جی، تو میرے خیال میں تو مباح ہے۔ اگر اس پر زیادہ انہیں کوئی باریک نقطوں کے ساتھ چاہیے تو وہ کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، ان سے فتویٰ لے لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک صدقہ و خیرات کی بات ہے، میں دو کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر اس قسم کی جگہ پر پیسہ دے دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ
اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، قریبی رشتہ داروں کا خاص طور پہ خیال کرو. تو یہ اس حوالے سے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ قریبی رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کی الگ سے مدد کی جائے اور صدقہ خیرات وغیرہ جو ہے وہ الگ سے کر لیا جائے. ایک کام کرنے کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. صدقہ و خیرات دے دیجئے بشرطے وہ سید نہیں ہے، سید کو نہیں دی جا سکتی. اچھا، سید کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اگر وہ سید نہیں ہیں تو ان کو ضرور دے دیجئے، لیکن اعلیٰ معیار یہ ہوگا کہ ہم رشتہ دار کو صدقہ خیرات دینے کی بجائے اس کو ہیلپ کرتے ہیں، اور ہیلپ بھی اس انداز میں کریں کہ انتہائی رازداری کے ساتھ، اس لیے کہ دوسرے کی عزت بہت قیمتی ہے. ہم صرف 2 منٹ کی اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے بیان کر دیں کہ میں نے فلاں رشتہ دار کی اس وقت مدد کی تھی، اور ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہم اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں. اس کو انتہائی رازداری کے ساتھ کیا جانا چاہیے. میں مثال کے طور پہ کہا کرتا ہوں، اتنی رازداری کے ساتھ کہ خود انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کی مدد کر دی. واہ، بڑی خوبصورت بات ہے. تو رشتہ داروں کو مدد دے دیجیے، وہ اعلیٰ لیول کی بات ہے بجائے صدقہ و خیرات کے. صدقہ خیرات مستحق لوگوں کے لیے رہنے دیں، ان کو دے دیں. شاہ صاحب بڑی مہربانی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جاتے جاتے، اور وہ یہ کہ جن کی مدد کریں اس خاموشی اور رازداری کے ساتھ کریں کہ خود بھی پتہ نہ چلے. تو وہ مومن کی پہچان بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آپ سے، پروگرام ختم کرتے ہیں یہاں پہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت سے رہیں گے، اور آپ کا کل آج سے بہتر ہوگا. اور ایک واٹس ایپ آپ کو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر اپنے سوال بھی بھجوائیے تاکہ ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.